नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान को पैदा किया और फिर दुनिया में उसको भेज दिया, अपना खलीफा बनाकर दुनिया में भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान को फिर अकेला नहीं छोड़ा, इसकी तालीम का भी बंदोबस्त किया, इंसान की तरबियत का भी बंदोबस्त किया, और सबसे एक बड़ी अहम चीज़ कि अल्लाह ताला ने इंसान की अपनी और इंसान की मुलाकात का भी बंदोबस्त किया। अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब और ऐसे तरीके भी पैदा किए वो इंसान को बताए और समझाए जिससे इंसान की और अल्लाह की मुलाकात हो, इंसान और अल्लाह का आपस में ताल्लुक़ कायम हो, ताल्लुक़ मज़ीद बेहतर हो। तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलात यानी नमाज एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम इंसान को दिया कि वो ना सिर्फ उसके बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद हैं बल्कि इंसान की और अल्लाह की मुलाकात का सबब भी ये नमाज ही बनती है। यकीनन हम लोग, आप सब लोग नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं। अस्सलात इमादुद्दीन, नमाज की जो अहमियत है उससे भी हम सब लोग जो है वो आगाह हैं कि नमाज जो है वो दीन का, इस्लाम का एक रुकन है, सतून है, यानी इस्लाम की सारी बुनियाद जो है वो नमाज पर कायम है। लेकिन अगर गौर करें तो आखिर ये नमाज में जो हमारी हरकत और सकनात हैं इनका माने और मफ़हूम क्या है, हमारा क़याम है, रकू है, सजूद है, तशहुद है, इन सब का मतलब क्या है? क्या ये हरकतें या ये हमारे पोस्चर, ये हमारे जो स्टाइल हैं, ये सिर्फ़ एक वैसे ही कह दिया गया है, ये इनका कोई मकसद भी है? तो आज जो हम बात करेंगे, हमारी जो गुफ्तगू है उसका अहम मौजू यही है कि नमाज के दौरान जो हमारे मुख्तलिफ़ पोस्चर हैं, हमारे मुख्तलिफ़ जो अंदाज़ हैं क़याम के, रकू के, उन सब का मतलब क्या है, उनका मकसद क्या है। तो आइए देखते हैं कि नमाज की अहमियत पर तो हम ढेरों बयानात सुन चुके होते हैं। तो सबसे पहले जो बात यह है कि वो ये कि नमाज के जो फ़वाइद हैं, माशी हैं, मुआशरती हैं, रूहानी हैं, अखलाक़ी हैं, ये सारे फ़वाइद हैं। अब इसके पोस्चर, इसके तरीके पर बात करते हैं। तो सबसे पहले जब इंसान वज़ू करता है तो वज़ू का मतलब यह है कि इंसान एक तहारत यानी एक ज़हनी तौर पर एक तैयार हो जाता है, जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाता है उस मुलाकात के लिए जो उसके खालिक के साथ उसकी मुलाकात हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि हम दुनिया में भी किसी के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए ख़ुसूसी तौर पर तैयार होकर जाते हैं। वो तैयारी जो है वो अल्लाह तबारक व तआला ने वज़ू की सूरत में जो है वो हमें बताई, सिखलाई किस तरह से तुमने तैयार होकर आना है। यानी ये तैयारी जो है वो वज़ू जो है वो एक ज़हनी प्रिपरेशन है कि ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो जैसे ही हम किबला रुख खड़े होते हैं तो सबसे पहले हम रफ़उल यदैन करते हैं, अल्लाहु अकबर कहते हैं। इस रफ़उल यदैन का हाथ उठाने का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि सबसे पहले हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना। जैसे पुलिस को आपने देखा होगा हैंड्स अप कर देते हैं, वो कहते हैं गन पॉइंट पर कहते हैं कि अपने हाथ उठा लें। हाथ उठाने का मतलब क्या है कि मैं अपने आप को तुम्हारे सपुर्द करता हूँ, मैं अपने आप को सरेंडर कर देता हूँ। अब मेरी कोई ख्वाहिश, मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं चलेगी। अब सारी पसंद नापसंद जो है वो आपकी है क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने सरेंडर कर दिए। तो रफ़उल यदैन का मतलब ये है कि मैं अपने आप को सबमिट टू गॉड, अल्लाह के सामने जो है वो सरेंडर कर रहा हूँ। मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात छोड़ दी, अपनी जायज़ नाजायज़ तमाम चीज़ें छोड़ने के बाद जो है या अल्लाह तेरे दरबार में हाजिर हो गया हूँ। अब अपने आप को मैंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है। अब मेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी, अब तेरी मर्ज़ी चलेगी। इसके बाद क्या मतलब कि अब अल्लाह के सामने हम खड़े हैं, हाथ बांध कर जो है वो हम खड़े हो जाते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि या अल्लाह अब तेरे सामने मैं खड़ा हूँ, अब तू जो चाहे करे, मेरे बारे में फ़ैसला करे। सबसे पहले फिर हम क़याम की सूरत में, हम क़याम की हालत में अल्लाह के आगे उसकी हम्द व सना बयान करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसके साथ फिर अहद व पैमान करते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह सिर्फ़ तेरी इबादत करूँगा और किसी की इबादत नहीं करूँगा और तुझ ही से मदद मांगूँगा। और फिर
آگے دعائیں ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم قرآن شریف میں سے، قرآن مجید میں سے کچھ حصہ تلاوت کرتے ہیں تو مطلب اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ اور پھر دوسرا پوسچر ہمارا آتا ہے رکوع کا۔ رکوع کا مطلب کیا ہے کہ ہم رکوع میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ اب میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، میں نے اپنی پستی تیرے سامنے ظاہر کر دی ہے۔ اور وہاں ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ مطلب کہ یا اللہ تو عظیم ہے، تو بڑا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم جاتے ہیں کہ یا اللہ تو اکبر ہے، تو بڑا ہے، لیکن میں چھوٹا ہوں۔ اب میں اپنی جو ہے وہ کم مائیگی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اب میں اپنی پستی تمہارے سامنے ظاہر کر رہا ہوں، میرا کوئی حیثیت نہیں، کوئی وجود نہیں، میری کوئی خواہش نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے تمہارے سامنے، میں نے سب چیزیں چھوڑ کر تمہارے سامنے یا اللہ میں جھک گیا ہوں۔ اور پھر وہاں پر اللہ کی پھر تعریف بیان کی جاتی ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ اللہ کی حمد و ثنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ مذکور ہیں، ایسے دعائیہ کلمات ہیں، ایسے تعریفی کلمات ہیں جو کہ رکوع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، ان سب کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ حمد و ثنا کریں۔ پھر دوبارہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، جو پھر قیام کی ایک حالت ہے، تو اس میں پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ سجدہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہیں یعنی اللہ تو بلند ہے اور میں اب بالکل نیچے چلا گیا، زمین پہ چلا گیا، میں نے اپنی پیشانی زمین پر لگا لی، یعنی پستی کی انتہا تک پہنچ گیا ہوں۔ یا اللہ اب تو میرے ساتھ جو چاہے کرے، میں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے سامنے جو ہے وہ سرنڈر کر دیا، میرا کوئی اختیار باقی نہیں، میری کوئی خواہش باقی نہیں، اب صرف تیری ہی مرضی چلے گی۔ اور وہاں پر بھی یہ دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، یا اللہ تو اعلیٰ ہے، تو برتر ہے، لیکن میں سب سے کمتر ہوں، میں تیرے سامنے کچھ بھی نہیں، میں بالکل زمین پر لیٹا ہوا ہوں، اب تو میری حالت پہ رحم کر یا اللہ۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، وہاں پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ حمد و ثنا بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہم اغفر لی اس سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم بیٹھتے ہیں، اور وہ بیٹھنا کیا ہے کہ وہ دھرنا دینا ہے۔ دھرنا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج بھی دھرنا دیتے ہیں۔ دھرنا کیوں دیا جاتا ہے؟ اپنے مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں کہ میرے مطالبات جو ہیں وہ مان لیے جائیں، لیکن دنیاوی دھرنوں میں کیا ہوتا ہے کہ جو حکمران ہے جس کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے، وہ پھر الٹا جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، وہ لوگوں کو اٹھاتا ہے، مارتا ہے، بھگاتا ہے، ان کے مطالبات کو، جائز مطالبات کو بھی نہیں سنا جاتا، مانا جاتا، ان کے اوپر واٹر کینن کیا جاتا ہے، ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ دھرنا کیسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دھرنا دیا جا رہا ہے، تشہد میں ہم بیٹھ گئے، یا اللہ اب میں تیرے سامنے بیٹھ گیا ہوں، میرے یہ مطالبات، میری یہ دعائیں ہیں۔ پھر وہاں پر ہم جو ہے وہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ یا اللہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری زندگی تیرے لیے ہے، میری عبادتیں تیرے لیے ہیں، میری دن رات تیرے لیے، میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانی تیرے لیے۔ اور پھر اس کے بعد ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ دعائیں کیا ہیں کہ دھرنا دے کے ہم اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ یا اللہ اب میری دعاؤں کو قبول فرما، تو ان کو قبول فرمائے گا تو میں اٹھوں گا۔ تو نماز کا یہ پورا جیسچر جو ہے، پورا جو پوسچر ہے، پوری جو یہ حالتیں ہیں، ان کے ایک خاص مقاصد ہیں۔ یہ سبمیشن ٹو گاڈ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ بالکل نیچا، پستگی، کم مائیگی کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔ جب ہم نماز اس طرح سے پڑھیں گے تو پھر یقیناً ہماری نمازیں، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کے اثرات ہماری زندگی پہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جب کھڑے ہوں تو ہم یہ ذہن میں تصور لے کر آئیں اسی طرح سے جس طرح سے ہم عام دنیا میں کسی کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہم سب کے اپنے پولیس کے سامنے یا کسی کے سامنے جو سرنڈر کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ رفع دین مطلب سرنڈر کر دیا، اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، سبمیشن کر لی کہ اب جو چاہے تم کرو،
رکوع میں اپنے آپ کو جھکا لیا، جیسے بعض اوقات ہمیں جھکنا پڑ جاتا ہے، ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمزوری کا احساس ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر جھکنا پڑ جاتا ہے۔ رکوع میں ایسا ہے، سجدے میں ایسا ہے کہ پوری طرح سے ہم اللہ کے سامنے جھک گئے کہ یا اللہ اب تو جو چاہے کرے، اور پھر تشہد میں دھرنا دے کر ہم بیٹھ گئے اللہ کے سامنے، اور پھر وہاں پر ڈھیروں دعائیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، زندگی کی تمام ضروریات کے متعلق دعائیں سکھائی ہیں، آخرت کے متعلق دعائیں سکھائی ہیں، تو ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اپنی ہر حاجت کے مطابق جو ہے وہ دعائیں یا کلمات جو ہیں وہ اللہ سے اس وقت اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے۔ اور پھر ہر رکن کو، ہر جو پوسچر ہے، ہر زاویے کو جو ہے وہ اطمینان کے ساتھ کریں۔ رکوع میں جائیں تو اطمینان کے ساتھ پہلے رکوع میں جائیں اور اس حالت کو سمجھیں، ذہن میں لے کر آئیں کہ میں اب اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کر کھڑا ہوا ہوں۔ سجدے میں جائیں تو پہلے اطمینان سے سجدے میں چلے جائیں، ہر ہڈی کو اپنی جگہ پر آنے دیں، اور پھر جو ہے وہ یہ ذہن میں لے کر آئیں کہ یا اللہ اب میں تیرے سامنے دیکھو زمین پر میں نے اپنا ماتھا ٹیک دیے۔ وہ ہمارے کہتے ہیں نا ناک رگڑنا زمین پہ، کہ اگر ناک سے لکیریں بھی یہ لگائے گا تو پھر بھی میں معاف نہیں کروں گا، یہ اس قسم کی کہاوتیں سنی ہوں گی۔ تو یہ ہم اپنا ناک زمین پر جو ہے وہ رگڑتے ہیں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ اب اس سے زیادہ پستی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، میں نے اپنے چہرے کو، اپنے ناک کو، اپنی پیشانی کو زمین پہ تیرے قدموں میں تیرے سامنے رکھ دیے، اب میری کوئی مرضی نہیں، کوئی خواہش نہیں، اب صرف تیری مرضی چلے گی۔ تو نماز کیا ہے کہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ملاقات کا وسیلہ ہے۔ اگر نماز میں یہ ملاقات نہیں ہوتی، یہ تعلق بحال نہیں ہوتا، تو پھر ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم دیکھیں سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اگر ہم ان لوگوں کو زمین میں ان کے پاؤں جما دیں گے، ان کو حکومت دیں گے، تو یہ کیا کریں گے کہ اقاموا الصلاۃ، کہ سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیں گے، نماز قائم کریں گے۔ تو نماز قائم کا حکم یعنی کیوں کہا جا رہا ہے کہ حکومت ملتے ہی یہ نماز قائم کریں گے؟ تو اس لیے کہ نماز جو ہے وہ ایک سسٹم کا نام ہے، نماز ایک سبمیشن کا نام ہے، نماز ایک تعلق کا نام ہے، نماز ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا نام ہے، صبر کا نام ہے، اپنی کم مائگی، کم پستگی کا جو ہے وہ اظہار کرنے کا نام ہے، اللہ کی بڑائی کو جانچنے کا نام ہے، اللہ کی عظمت کو سمجھنے کا مقام ہے۔ تو نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، باقی اور چیزیں تو ہم نے سنی ہوں گی اور دیکھی بھی ہوں گی۔ تو اس طرح سے، اس انداز میں اگر ہم نماز کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نہ صرف ہماری نماز کو قبول فرمائے گا، دنیا میں بھی ہمیں اس کے بہت سارے فوائد بھی ملیں گے، کیونکہ دنیا ہی جو ہے وہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی، یہاں جتنے ہم کام کریں گے تو وہاں اس کا نتیجہ ملے گا۔ تو پرائمری چیز کیا ہے؟ دنیا ہے، آخری نہیں ہے۔ پرائمری اور بنیادی چیز جو ہے، جہاں عمل ہے، دارالعمل ہے، وہ دنیا ہے۔ دنیا میں ہم جو کریں گے تو آخرت میں تو اس کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ تو دنیا کی اہمیت زیادہ ہے، دنیا میں عمل کرنے کی ضرورت زیادہ ہے، دنیا میں صحیح عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں، بتائے گئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور اس وطن عزیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ ہمارے ملک کے جو اس وقت پریشان کن حالات ہیں، معاملات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے، اس ملک کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔